सुबह का सितारा सिर्फ अलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर जवेरिया महमूद और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मौसम सरमा को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छी सेहत में भी होंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी अपना लोहा मनवाया, साथ ही साथ सहाफ़त के शोबा में नियरली 40 साल अपनी खिदमत दी। इसके साथ ही साथ आपने पाकिस्तान के डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, पॉलिटिक्स में और जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है वहाँ पे भी बेइंतहा काम किया और अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आप तकरीबन 40 साल से सहाफ़त के शोबा से वाबस्ते हैं और उसके साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ रेडियो पाकिस्तान भी रह चुके। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। आपने तारुफ ख़ासा लंबा चौड़ा कराया। मेरे ख़्याल में इतना बड़ा तारुफ मेरा बनता नहीं है, लेकिन मैं हाज़िर हूँ। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया और हमारे जो नाज़रीन हैं वो जानना चाहते हैं कुछ जो आपके सियासी अमूर हैं और जो आपके पर्सनल अमूर हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में कि आप क्या लाइक करते हैं, क्या नहीं लाइक करते। तो हम आज प्रोग्राम में आपसे कुछ बड़े मज़े के क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। और आप सबसे पहले ये बताइए कि हाउज़ योर विंटर्स, मौसम सरमा कैसा जा रहा है आपका? मेरे ख़्याल में जितने मौसम हैं जी, उसमें सर्दी का मौसम मुझे ज़्यादा पसंद है। जी, तो ये मेरा पसंदीदा मौसम है। तो मैं इस मौसम से सही तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जैसे कि हमारे नाज़रीन को भी पता है और नॉर्मल जनरल पब्लिक भी जानती है कि आपकी माशाल्लाह ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और आप अपने जो घर के अमूर होते हैं और जो प्रोफेशनल मामलात हैं उनमें बैलेंस कैसे लेके आते हैं? हाउ यू बैलेंस दीज थिंग्स? अल्लाह मियाँ ने जो दो टांगें दी हुई हैं जी, उनकी लंबाई बिल्कुल बराबर है बिल्कुल। और उसकी जो वजह है और जो उसका मकसद है वो यही है कि तवाज़ुन बरकरार रहे। जी, बिल्कुल। तो ज़िंदगी में तवाज़ुन जो है वो बहुत बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि आप बेटी भी हों, आप बीवी भी हों, आप नौजवान भी हों, आप एक ख़ास शहर से ताल्लुक़ भी रखती हों, ये सारे काम हैं। उनके अंदर तवाज़ुन रखना ही एक बड़ी बात है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। जी, मैं उनका इंटरव्यू करने गया न्यूयॉर्क। जी, मैं वाशिंगटन में रहता था तो मैं वहाँ पहुँचा, गर्मियों का मौसम था और जैसे अभी इंटरव्यू हो रहा है, जी, जी, कैमरे ऑन हैं, लाइटें जल रही हैं जी, और कोई तीसरा या चौथा सवाल था। उसके बाद मैडम ने कहा कि ऐसा करें, ये ज़रा कैमरा ज़रा बंद कर दें। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि पता नहीं मैंने कोई गुस्ताखी कर दी या मेरा कोई सवाल जो है वो मैडम को बहुत बुरा लगा। तो लेकिन मैं अभी सोच ही रहा था, वो बेनज़ीर साहबा उठी और साइड पे कोने पर गई। उनके पास एक मोटरोला फ्लिप फ़ोन था जो यूँ खुलता था। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने एक डॉक्टर साहब को कॉल किया। बजाय ये कहने के कि मैं बेनज़ीर भुट्टो बोल रही हूँ, उन्होंने कहा दिस इज़ मिसेस ज़रदारी कॉलिंग। वाओ। और फिर कहा कि जी वो मेरी बेटी जो है वो मैं उनको लेकर आई थी, आपने फ़लाँ दवाई उनको दी थी आसफ़ा के लिए और ये था और अब उनकी ये कंडीशन है, तो अब मुझे बताएं कि अब मैंने क्या करना है। और सारी बातें करके फ़ोन बंद करके आकर फिर उसी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा जी शुरू करें। तो जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैंने पूछा मोहतरमा से कि ये कैसे कर लेती हैं आप? हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि देखें, मैं सियासतदान भी हूँ, मैं साबिक़ वज़ीर आज़म भी रही हूँ, मैं इस वक्त जो है वो मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मैं बीवी भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं दोस्त भी हूँ। इन तमाम जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर तवाज़ुन कायम रखना ही बुनियादी बात है। तो बहुत खूबसूरत। आपने ये जो तवाज़ुन का सवाल पूछा
تو مجھے یہ قصہ یاد آیا تو میں نے کہا کہ آپ کو بتایا. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے ہم سے شیئر کی، ہمارے ناظرین سے شیئر کی، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو کامیاب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ بیلنس ہوتا ہے تو خوبصورتی ڈیولپ ہوتی ہے. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ بتاتے چلیے کہ ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کے لیے تو بے بہا خدمات انجام دیں اور آپ یو ایس اے میں بہت عرصہ رہے، اور تو مجھے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کو کتنی لینگویجز پہ عبور ہے؟ سنا ہے کہ آپ کو بہت سی لینگویجز آپ جانتے ہیں. دیکھیں جی، جہاں تک عبور کی بات ہے تو جس چیز کے بارے میں میں بہت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ تو میری مادری زبان ہے جو سندھی ہے. بالکل بالکل. لیکن ظاہر ہے میں نے اردو سیکھی ہے، میں نے انگریزی سیکھی ہے، اور جو انڈس ویلی کی جو زبانیں ہیں ان میں سرائکی بھی ہے، بالکل ہے، سرائکی ان میں پنجابی کے مختلف لہجے ہیں، بالکل، جو وسطی پنجاب کی پنجابی ہے، جو مشرقی پنجاب کی پنجابی ہے، یا جو ہمارا پنجاب ہے جس کو لہندہ پنجاب بھی کہتے ہیں بالکل ایسے ہی، اس کی پنجابی ہے، پوٹھواری ہے، ہند کو ہے، بالکل پہاڑی ہے، گوجری ہے. بالکل. تو یہ تمام جو ہے نا وہ ایک طرح سے بہنیں ہیں یہ زبانیں. جی بالکل. یہ اس ریجن کی زبانیں ہیں تو وہ مجھے آتی ہیں. اور ماشاءاللہ. جوانی میں میں نے روسی زبان بھی سیکھی. اچھا. تو عربی میں پڑھ لیتا ہوں، فارسی پڑھ لیتا ہوں. لیکن جو زیادہ تر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اس خطے کی زبانیں ہیں، پاکستان کے جو دریائے سندھ کے ساتھ والے جو علاقے ہیں ان کی زبانیں، تھوڑی بہت ہندی، تھوڑی بہت گجراتی، مارواڑی، ڈھاٹکی، تو یہ زبانیں جو ہیں میری دلچسپی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے زبانیں سنتے ہوئے اور بولتے. اچھا، زبردست، ماشاءاللہ. سو آپ کو اس طرف رجحان بھی ہے اور آپ کو یہ پسند بھی ہے، یو کین سے دیٹ. دیکھیں جو زبانیں ہیں وہ لاکھوں سال میں بنتی ہیں. جی بالکل. لاکھوں سال میں انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے جو چیز تخلیق کی ہے اس کو زبان کہتے ہیں. ہاں بالکل، کمیونیکیشن. تو یہ جو ہے وہ جو ہیومن ایکسپیرئنس ہے لاکھوں سال کا، اس کا نچوڑ ہے. تو یہ تہذیب کا، ثقافت کا ایک اہم عنصر ہے. اس لیے جو ہے مجھے زبانوں میں بہت دلچسپی ہے. ماشاءاللہ، زبردست. اچھا مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ بتاتے چلیے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ شاید نون لیگ کا حصہ ہیں، کچھ سوچتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ ہمارے ناظرین کو کلیئر کرتے جائیں کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے اور آپ کا رجحان اور سپورٹ آپ کس پارٹی سے کرتے ہیں. میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میری سیاست میں دلچسپی ضرور ہے. اگر آپ صحافت میں ہیں، اگر آپ صحافت میں ہیں جی تو آپ کے لیے سیاست کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جو لوگ سیاست کرتے ہیں، سیاستدان، ان کے ساتھ تعلق واسطہ جو ہے وہ بھی بنانا بہت ضروری ہے. جی بالکل. تو اس لیے پیپلز پارٹی کی تمام جو قیادت ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر جو اس کے بچے ہیں، زرداری صاحب ہیں، ان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں اور رہے ہیں. لیکن اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، نواز شریف صاحب، ان کے جو چھوٹے بھائی جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے بچے دونوں کے، مریم صاحبہ، ان کے بھائی حسن حسین، ان سب کے ساتھ میری سلام دعا ہے. لیکن جو نئی جو جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے بھی تمام لوگوں کے ساتھ میری ایک طرح سے تعلق واسطہ رہا ہے. عمران خان کو ایک دفعہ میں نے انٹرویو کیا تھا، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. لیکن جو ان کی جماعت کے بہت سارے جو لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے بہت اچھی سلام دعا ہے. شفقت محمود ہوتے تھے، اب آج کل پتہ نہیں کدھر ہیں. لیکن علی ظفر ہیں، جو بیرسٹر ولید اقبال ہیں، ڈاکٹر وسیم شہزاد ہیں، فواد چودھری ہیں، ان سب کے ساتھ میری سلام دعا ہے.
کسی کی سیاست سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا یہ ہر انسان کا حق ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ جس دن آپ کسی جماعت کا حصہ بن جائیں اس کے بعد پھر آپ ایک آزاد صحافت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آپ اس حق سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جس جماعت کے اندر ہیں اس پر آپ کھلم کھلا اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو تنقید کریں، تو وہ آپ حق کھو دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس لیے حالانکہ میری تعلقات ہر جگہ ہیں، کچھ چیزوں میں مجھے مسلم لیگ نون کی چیزیں کچھ اچھی لگتی ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کی اچھی لگتی ہوں گی، لیکن میں یہ جانتے بوجھتے ابھی تک کسی جماعت کا حصہ نہیں بنا. کل کیا ہو وہ کسی نے نہیں دیکھا. بیوٹیفل بیوٹیفل. سولنگی صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو اتنا خوبصورت چیزوں سے آگاہ کیا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، کیونکہ اکثر اوقات یو آر ویری ایکٹیو ایوری ویئر، تو اینڈ یو آر ماشاء اللہ ویری ویل کنیکٹیڈ ان ایوری سیکٹر اینڈ سائڈ، اور آپ پاکستان کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جو ہمارے جنرل پبلک کی طرف سے بھی تھا. سولنگی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ نیلا، بلو. Light blue or turquoise blue, ocean blue, you can say. There's a lot of blues in life, you can say. وہ امریکہ میں جو امریکی جو ہیں انہوں نے ایک میوزک تخلیق کیا جی، جس کو بلوز کہتے ہیں. وہ در حقیقت ایک دکھ بھری داستان ہے ان کے اس غلامی کے دور کی، اور وہ بڑا ایک روحانی قسم کا میوزک ہے. لیکن اس سے ہٹ کے مجھے نیلے رنگ کے تمام جو شیڈز ہیں، چاہے وہ ٹرکوئز ہو، پرپل ہو، رائل بلو ہو، لائٹ بلو ہو، اسکائی بلو ہو، نیوی بلو ہو، وہ تمام نیلے رنگ کی تمام جو شیڈز ہیں وہ مجھے پسند ہے. So you like the blue color. اور آپ کو پھولوں میں کون سے پھول پسند ہیں؟ ویسے تو مجھے تمام پھول اچھے لگتے ہیں، لیکن چنبیلی کا پھول جو ہے سفید چنبیلی کا پھول آپ پسند کرتے ہیں؟ وہ مجھے بہت زیادہ، اس کی خوشبو بھی زیادہ پسند ہے. جی ماشاءاللہ. اچھا مرتضیٰ سولنگی صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ موسیقار مطلب پہلے بھی وقت میں رہے اور آج کل کے وقت میں نیو ابھی کوئی میوزک جنریٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اور آپ کا خود پسندیدہ اولڈ سنگرز میں سے کون ہے، اور نیو سنگرز میں آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ میوزک اچھا لگتا ہے یا لیرکس یا جو کانٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہے آج کل؟ آپ اس کو دونوں میں موازنہ کیسے کرتے، ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں، جو میوزک ہے جی بچپن سے لے کر آج تک میرے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا سانس لینا. بیوٹیفل. تو میں کسی بھی وقت جی میوزک کے بغیر رہ نہیں سکتا، چاہے میں پڑھ رہا ہوں، چاہے میں کھانا کھا رہا ہوں، چاہے میں واش روم میں ہوں، چاہے میں سفر میں ہوں. So you are also a bathroom singer as well? نہیں، میں باتھ روم سے باہر بھی میں سنگر ہوں، اور وہ ایک تو ہمارے الگ کہانی ناظرین ہے. کو کیا سنائیں گے آپ آج؟ آج میں آپ کے جو ناظرین اور سامعین ہیں ان کی وہ اردو میں بڑا ایک اچھا لفظ ہے، سما خراشی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے گلے میں خود خراش ہے، تو آج میں مجھے میری معذرت قبول کر لیں. لیکن میں نے گایا ہے بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، اور ایک وقت میں ایک میوزک گروپ کا حصہ تھا. ہاں جی، وہی میں آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ آپ ایک میوزک گروپ کا بھی حصہ رہ چکے، تو وہ وہاں پہ کیسا ہے؟ اور سنا ہے کہ ایٹ یور ینگ ایئرز، بیوٹیفل ایئرز، یو ور بی آپ ایکٹر بھی رہے، تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ میوزک کا میں نے بتایا ایک گروپ تھا وائسز، میں اس کا حصہ تھا، اور ہم لوگوں نے ایک البم ہمارا ریلیز ہوا 1989 میں، جس میں پاکستان کے جو دو بڑے شاعر، اردو کے فیض احمد فیض اور سندھی کے شیخ ایاز، ان کی شاعری کو ہم نے کمپوز کیا اور میں اس گروپ کا
حصہ تھا. اور میرے استاد تھے مرحوم اسلم اظہر صاحب جی جو کہ پی ٹی وی کے فاؤنڈر مانے جاتے ہیں. جی جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں لاہور, 26 نومبر 1964 کو پاکستان ٹیلی ویژن کی جو نشریات شروع ہوئیں جی تو اس کے تخلیق کار جو تھے وہ اسلم اظہر صاحب تھے. اچھا اچھا. تو بھٹو صاحب نے جب حکومت سنبھالی 1971 میں تو انہوں نے ان کو پاکستان ٹیلی ویژن کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنایا. پھر جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو ان کو برطرف کیا گیا. تو 80 کی دہائی میں وہ کراچی میں تھے اور میں بھی ایک نوجوان تھا کراچی میں. تو انہوں نے اس زمانے میں ایک تھیٹر گروپ بنایا تھا دستک. جی تو ایک ینگ ایکٹر کے طور پر میں اس میں شامل ہوا اور میں نے ایکٹنگ بھی کی. بعد میں نے اپنا ایک تھیٹر گروپ بھی بنایا تو میں نے ڈائریکشن بھی کی, اسکرپٹ بھی لکھا. تو وہ کیا ہے, فیض صاحب نے کہا وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. جی ہم جیتے جی مصروف رہے. تو کچھ عشق لائنیں کیا, یہ تھی, کچھ کام کچھ کیا. اسی طرح کی بات ہے. تو جو کچھ بھی کیا یہ زندگی کا حصہ ہے. زندگی کے مختلف رنگ ہیں اور انسان کو ہر وقت کسی نئے کام کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. بالکل. مثال کے طور پر ہاں بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ 16 اور 17 اگست 2023 کی رات سے پہلے جی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس ملک کا وفاقی وزیر بنوں گا. ہاں ماشاء اللہ. لیکن یہ ایک تجربہ تھا. 200 دن تک کیا, اچھا کیا برا کیا وہ اس کا فیصلہ نہیں ماشاء اللہ بہت لوگ کریں گے, زبردست, تاریخ کرے بہت گی. ہی زبردست. تو یہی بات میں جو آپ کے جو دیکھنے والے ہیں, ناظرین ہیں, جو نوجوان ہیں, جی ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جی کسی بھی کام کو کمتر نہ سمجھیں. ہر کام اہم ہے. آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس کو سب سے بہتر کرنا ہی بڑی بات ہے. بالکل. اور کسی بھی نئے کام کو سیکھنے سے آپ کے اندر جھجک نہیں ہونی چاہیے. زندگی جو ہے مسلسل تغیر اور تبدیلی کا نام ہے. ماشاء اللہ زبردست. مجھے مرتضیٰ سرنگی صاحب آپ کی باتیں سن کے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کنسسٹنسی از دا کی, اور جو مطلب مرتضیٰ صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا کوئی وہ پارٹ آف آپ کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے, اور لرننگ پروسیس سے ہی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آپ پروگریشن کی جو ہے راہیں وہ کراس کرتے ہیں. جھاڑو دینے سے, صفائی کرنے سے, کچن میں کام کرنے سے, خبریں پڑھنے سے, گانے سے, گاڑی ڈرائیو کرنے سے کوئی کام کم اہم نہیں ہے. میں آپ کو ایک اب واقعات سنانے کی بات ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں ریڈیو پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل تھا. جی تو ایک دن جو ہے وہ کوئی دن کے کوئی 12:30 بجے کے قریب ڈائریکٹر نیوز کی کال آئی. سانس ان کی پھولی ہوئی تھی. سر وہ لڑکی جس نے 1 بجے کی انگریزی کی خبریں پڑھنی تھی وہ نہیں آئی, تو اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ ذرا ٹھنڈے پانی کا گلاس پئیں اور جو ایڈیٹر ہے ان سے کہیں کہ جو نیوز روم ہے وہاں پر خبروں کا بلیٹن رکھ دیں. 1 بجے میں آؤں گا اور آ کر خبریں پڑھ لوں گا. اور میں نے فون رکھ دیا. اب پروفیشنلی زندگی بھر ہم نے یہی کام کیا ہے, تو میرے لیے کوئی ایسی مشکل نہیں تھی. میں 5 منٹ پہلے گیا, میں نے اسکرپٹ کو 1 دفعہ دیکھا اور میں بیٹھا, اور پہلی دفعہ میں نے جس ادارے کا میں سربراہ تھا میں نے خبریں پڑھی. لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی بھی کام کم اہم نہیں ہے. جس کرسی پر ایک عام بیچاری نیوز ریڈر بیٹھ کے خبریں پڑھتی ہے, وہاں پر ادارے کا سربراہ بیٹھ کے ابھی خبریں پڑھ کے گیا ہے, تو یہ کام کم اہم نہیں ہے. تو ان کی جو اسپرٹس تھے وہ لفٹ ہو گئے. تو آپ کو یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. کوئی کام کم اہم نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. جس جگہ پر آپ بیٹھی ہیں انٹرویور کے طور پر, میں اس جگہ پر کئی بار بیٹھا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میرے لیے
یہ تمام کام جو ہے نا، اور جو سیکھنے کا عمل ہے جی وہ یہ نہیں ہوتا کہ بڑے آدمی سے کوئی چھوٹا آدمی سیکھے. جی اکثر اوقات بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے سیکھتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے جی جو بظاہر اپنے آپ کو کم اہم سمجھتے ہیں اتنی باتیں سیکھی ہیں کہ ہر روز مجھے اپنی جہالت کا احساس ہوتا. نہیں بٹ ماشاء اللہ یو آر ویری امیزنگ پرسن. اچھا مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں اور بڑی دلچسپ گفتگو ناظرین چل رہی ہے. مجھے یہ بتاتے چلیے کہ آپ کے فیوریٹ موسیقار کون سے رہے پہلے وقت میں، اور فیوریٹ اولڈ سانگز میں کس طرح کے سنگرز لائک کرتے؟ لائک ویسٹرن سانگز میں بھی بتا دیجیے، ایسٹرن میں بھی بتا دیجیے. ہمارا فوک میوزک بہت خوبصورت ہے جس میں ہمارے سندھی زبان کے گانے ہیں، پنجابی زبان کے گانے ہیں، اور وہ ورلڈ وائڈ بڑا ایک مقام اور نام رکھتے ہیں. اور جیسے کہ ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وین ہی واز دا فیڈرل انفارمیشن منسٹر، تو انہوں نے تو پی ٹی وی پہ بڑے زبردست باقاعدہ پروگرامز بھی شروع کرائے جس میں یہ بتایا گیا کہ ہماری ثقافت، کلچر، ہمارا جو کیونکہ ڈفرینٹ شوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلچرل اس میں شوز اور چیزیں ہوتے ہیں، تو ہی از ون آف دا مین پلر ان پاکستان جو اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو جو ہماری ثقافت، کلچر جو سانگس کے تھرو ہم لوگوں کو جنریٹ کرتے ہیں، اس میں انہوں نے بے حد کوششیں اور کاوشیں کی جس کو میرے سمیت تمام جنرل پبلک اور تمام جو لوگ ہیں وہ بہت سراہتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کو بیسیکلی کون سے سانگس پسند ہیں، ہمارے جو فوک سانگس ہیں سندھی بھی اور پنجابی بھی، ان میں اور کون سا سنگر فیوریٹ ہے؟ میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. جی مجھے ہر طرح کی موسیقی پسند ہے. جی ہماری اپنی جو بر صغیر کی، ہندوستان کی، پاکستان کی جو میوزک ہے جی وہ بھی پسند ہے. اس میں کلاسیکل میوزک بھی پسند ہے، جو لوک موسیقی ہے وہ بھی پسند ہے، جو ماڈرن جو میوزک ہے وہ بھی پسند ہے. جی جو ہمارے اس ریجن کے جو بڑے جو موسیقار ہیں ان میں جو میرے پسندیدہ موسیقار رہے ہیں ایس ڈی برمن صاحب اور نوشاد صاحب، اور یہاں پر خواجہ خورشید انور اور رشید اتری، یہ اور خود نثار بزمی صاحب، یہ میرے پسندیدہ موسیقار ہیں. جو گانے والے ہیں ان میں ظاہر ہے اگر میں لاہوری منڈے محمد رفیع کا ذکر نہ کروں تو وہ زیادتی ہوگی. لتا منگیشکر جو پرانے، اور میڈم نور جہاں، تو میڈم نور جہاں ہیں، ان کا تو ملکہ ترنم ویسے نہیں کہتے، بلکہ میں جب وزیر تھا تبھی ہم نے پی ٹی وی پر میڈم کی 23ویں جو برسی تھی تو وہ ہم نے کی تھی. بڑا شاندار قسم کا پروگرام تھا. اور میڈم نور جہاں کا آپ کو کون سا ایسا سانگ ہے جو بہت پسند ہے؟ میڈم نور جہاں کے تو یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. ان کے ہر گیت جو ہے انہوں نے اتنی زبانوں میں گایا ہے. فارسی میں انہوں نے گایا ہے، سندھی میں انہوں نے گایا ہے، سرائکی میں، پنجابی جو ان کی مادری زبان، اردو، تو بہت ساری زبانوں میں گایا ہے. پر آپ کا فیوریٹ سانگ کون سا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا ایک فلمی گانا ہے جیرا تر سے دیکھن کو، یہ میرا ان کا پسندیدہ ہے. ان کے جو پنجابی جو گائے ہوئے گیت ہیں ان میں نہ دل دین دی بے دردی نو، وہ ان کا بہت ہی مجھے پسند ہے. لیکن انہوں نے سرائکی سندھی میں بھی بہت گایا ہے. تو میڈم نور جہاں جو ہے وہ میری جو بہت ہی جو پسندیدہ فنکار ہیں. لیکن جو رونا لیلا تھیں جو پاکستان میں بھی رہی ہیں، منی بیگم بھی ہے، جی وہ انہوں نے اچھی، وہ غزل گانے کے حوالے سے آج کل ایک سانگ بڑا ہمارے سوشل میڈیا پہ وائرل چل رہا ہے، ایک بار مسکرا دو. تو وہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک دم سے جو پہلے کچھ سنگرز اور جو لیرکس تھے وہ آج کل کی جنریشن اس کو بہت لائک کرتی ہے اور وہ چیزیں دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی ہیں. ہمارا سارا انٹرٹینمنٹ میڈیا جو پہلے ایک دفعہ رہ چکا ہے تو وہ وہی دوبارہ بھی آ رہا ہے. بالکل. اب کئی نوجوان سنگر ہیں جیسے علی ظفر ہیں، انہوں نے محمد جمن کا جو سندھی کا ہے، سرائکی کا، وہ گایا ہے. بالکل. تو اسی طرح سے بہت سارے جو
سنگرس ہیں جو جیسے حمیرہ چنا نے گایا ہے, یا اور جو سنگرس ہیں جو میڈم نور جہاں کے گائے ہوئے انہوں نے گیت گائے ہیں. لیکن جو ہمارے جو لوک سنگرس ہیں, جو فوک سنگرس ہیں, وہ بھی آج کل سائیں ظہور ہے, لیکن پٹھان خان ہیں, محمد جمن ہمارے ہاں سندھ کے, محمد جمن ہیں, دوسرے پشتو کے زرسانگا, مطلب بے تحاشا فوک سنگرس ہیں. لیکن ساتھ ہی جو کلاسیکل میوزک ہے وہ بھی مجھے پسند ہے. ویسٹرن کلاسکس میں موزارٹ, وہ میرے پسندیدہ کلاسکس میں ہیں. لیکن جو ماڈرن جو سنگرس ہیں, جو امریکن سنگرس ہیں, ان میں میں کہوں گا کہ شنایا ٹوین ہیں, مرایا کیری ہیں, وٹنی ہیوسٹن تھیں. اچھا, آپ بڑے خوبصورت ٹیسٹ رکھتے میوزک میں بھی, اس میں چاہے اولڈ ویسٹرن ہو پھر یا ابھی کا ہو, تو یو ہیو لاٹ آف, آئی تھنک سو یو ہیو لاٹ آف نائس کلیکشن either in your phone or in the music gallery. تو میں نے آپ کو صحیح بتایا تھا کہ جتنا میرے لیے سانس لینا اہم ہے, میوزک سننا بھی اتنا ہی ہے. میوزک از سو امپورٹنٹ, اٹس اے سول پیس یو کین سے. اچھا مرتضیٰ سولنگی صاحب, بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے, اس میں ہمیں ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلیے کہ غذا ایک زندگی کا بہت امپورٹنٹ جز ہے, اور نیوٹریشن, ہیلتھ, ویلنس کے حوالے سے پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہمارے ڈی جی ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی, وہ تو کافی کام کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ کھانا ہمیشہ گھر کا ہی ہونا چاہیے کہ آپ ڈیورنگ ٹریولنگ آپ باہر سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں, اور اگر باہر کی کھانے کی چیزیں ہیں تو آپ کو کیا پسند ہے, کہاں سے کون سی چیز ہے پورے پاکستان میں جو آپ کو بڑی مزیدار لذیذ لگتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرنا چاہیں, اور گھر میں آپ کے کیا ایسا بنتا ہے, تو اور یہ بتاتے چلیے. دیکھیں جو سندھی فوڈ ہے وہ بیسیکلی ویجیٹیرین فوڈ ہے. اوکے, زیادہ تر دالیں اور سبزیاں اس پہ, دالیں اور سبزیاں, بینز, اور اس کے علاوہ دالیں سبزیاں جو ہے وہ, اور میرے خیال میں پنجاب کے اندر بھی بڑے حد تک جو سبزیاں ہیں اور دالیں ہیں ان کی مختلف شکلیں آپ کو نظر آئیں گی. میرے خیال میں دریائے سندھ سے آپ اگر مغرب میں جائیں گے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی طرف, تو وہاں پر آپ کو گوشت کی جو ڈشز ہیں وہ آپ کو زیادہ ملیں گی. اسی طرح سے آپ کو ریور انڈس کے مشرق میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بکرے کا گوشت آپ کو زیادہ ملے گا, بھیڑ کا یا لیم کا گوشت نہیں ملے گا. آپ ریور انڈس سے اس طرف جائیں گے تو آپ کو لیم کا یا بھیڑ کا گوشت جو ہے وہ زیادہ ملے گا. تو یہ ریور انڈس ایک طرح سے ایک ڈیوائیڈنگ لائن ہے جو کہ تقسیم کرتی ہے. تو میں ذاتی طور پر جو ویجیٹیرین فوڈ جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے, سبزیاں دالیں زیادہ پسند ہے. لیکن ظاہر ہے کبھی کبھی بندہ گوشت بھی کھا لیتا ہے. مطلب آڈینس کو بتانا چاہیے کہ اس سے بیماری بھی کوئی نہیں ہوتی. اگر آپ ویجیٹیرین رہتے ہو تو آپ کی کسی بھی قسم کا تو فروٹس اور ویجیٹیبلس اور دالیں, اور میرے خیال میں جو کیونکہ آپ کا شعبہ جو ہے وہ خود اپنی تعلیم نیوٹریشن جو ہے اس میں بھی آپ کو آپ لوگوں کی زیادہ رہنمائی کر سکتی ہیں کہ پھل اور سبزیاں, دالیں اور پانی, بالکل, بجائے اس کے کہ جی یہ جو فرائیڈ چیزیں اور جی وہ زیادہ تیل والی چیزیں, بیکری آئٹمز, کاربونیٹڈ بیوریجز, اور سیچوریٹڈ سپر سیچوریٹڈ فیٹس, تو ان سے جتنا بندہ بچے. تو باہر اگر مجھے کھانا ہو تو میں کوشش کروں گا کہ اگر کم تلی ہوئی چیزیں ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہیں, گرلڈ چیزیں وہ زیادہ آپ کو بہتر لگیں گی. جیسے آپ لاہور ٹو اسلام آباد ٹریول کرے, اسلام آباد سے لاہور جا رہے تو ڈیورنگ یور اسٹے اف یو آر ویری, مطلب اگر آپ بہت ہنگری فیل کر رہے ہیں تو کیا چیز آپ پریفر کرتے ہیں؟ خالی پانی پینا پسند؟ تکا زیادہ بہتر ہے, چکن تکا بہتر ہے, فش تکا مل جائے تو وہ بہتر ہے, یا کوئی اگر کوئی دال سبزی وغیرہ مل جائے تو وہ بہتر ہے اگر بھوک ہو, ورنہ تو پانی ٹھیک ہے.
ورنہ پانی ٹھیک ہے. واٹر از لائک انسٹنٹ انرجی. واٹر پانی بہت ضروری ہے اور 8 گھنٹے نیند بہت ضروری ہے اچھی صحت کے لیے. وہی جو پہلے آپ نے جس بات کا ذکر کیا کہ زندگی خوبصورت اور کامیاب بنانے کے لیے، سکسیسفل ہونے کے لیے متوازن غذا، متوازن زندگی اور رشتوں میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. آپ وہ بیلنس کر پاتے ہیں تو آپ بہت ہی انٹرنلی بھی فیل اچھا کرتے ہیں، ایکسٹرنلی بھی آپ اچھا فیل کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کچھ بنا لیتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ کچن میں جانے کا آپ کا اتفاق ہوا اتنے بیزی اسکیجول میں سے اور آپ نے کچھ مزے کا بنایا ہو؟ جی میں اچھی بریک فاسٹ بنا لیتا ہوں. آملیٹ مجھے اچھے بنانے آتے ہیں ہر طرح کے، اور انڈے کے مختلف طرح کی جو بریک فاسٹ ڈشز ہیں وہ مجھے بنانے آتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہر طرح کی سبزیاں، دال، چاول آپ بنا لیتے گوشت. ہیں؟ ہاں جی، یہ ہر چیز آپ بنا لیتے ہیں؟ میں بچہ تھا جب میں نے کھانا پکانا سیکھا. اچھا. ہمارا جو چھوٹا سا شہر ہے تو میری والدہ ایک دفعہ بیمار ہو گئیں تو وہ کھانا نہیں پکا سکتی تھی اور کسی اور کو پکانا نہیں آتا تھا. ہاں جی. تو پھر جب بات آئی کہ بھئی کون سیکھے گا تو میں نے ہاتھ اٹھایا اور ماں سے میں نے سیکھا کہ روٹی کیسے بناتے ہیں، سالن کیسے بناتے ہیں. تو پھر وہ ماں کی دعا ساتھ رہی کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو مجھے ہر طرح کے کھانے بنانا آتے ہیں. کچھ ایک آدھ کوئی موراکن ڈش بنانا. اچھا، وہ بھی کوئی موراکن اور اٹیلین اس طرح کی بھی چیزیں. ہاں، اور امریکہ میں رہا ہوں 15 سال، تو مجھے جو ہے وہ ٹرکی بیک کرنے سے لے کر جو ہے وہ جو امریکن بریک فاسٹ ہے وہ مجھے بنانی آتی ہے. دس از سچ اے ہیڈن ٹیلنٹس. باربیکیو کیونکہ لوگ تو یہی جانتے تھے کہ آپ صحافت سے ہیں اور آپ ماشاءاللہ پولیٹیکل پرسن بھی ہیں، پر یہ تو نہیں پتا تھا کہ آپ تجزیہ کرنا بھی آتا ہے اور کھانا پکانا بھی آتا ہے. زبردست. یو آر ماشاءاللہ ملٹی ڈائیورسفائڈ سارٹ آف پرسنالٹی. تو ہمارے ناظرین کے لیے، اسپیشلی ینگ جنریشن کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت میسج ہے کہ کبھی بھی کسی کام، اگر نیا کام ہے تو اس میں آپ نے مطلب ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ڈرنا نہیں ہے. کیا پتا کہ وہ جیت آپ کی ہو. اچھا، آپ کے مرتضیٰ سرنگی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے فیوریٹ پولیٹیشینز کون سے ہیں؟ میں اگر آج یہ کہوں کہ میں فیوریٹ پولیٹیشینز ان لوگوں کے نام لوں جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے کسی کو بھی میں نے فیوریٹ پولیٹیشین کہا اور کل انہوں نے کوئی خچ مار دی تو یہ بات آئے گی کہ یہ آپ نے کس کے بارے میں کہا. یہ تو سرنگی صاحب نے کہا تھا کہ یہ میری فیوریٹ پولیٹیشین. تو میں ان لوگوں کے نام لوں گا جو اب مزید غلطیاں نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے. یہ تو آپ نے بالکل ہی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی دے دی میرے آنسر کی. جی بالکل. سیاسی بیان ہو گیا یہ تو. مجھے بھٹو صاحب پسند تھے. جی. بہت پسند تھے. ہی از اے گریٹ لیڈر. اور آج بھی پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی. جی. وہ ہمارے ہاں سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ اونٹ جتنے اونچے ہیں جی ان کے جھٹکے بھی اتنے ہی اونچے ہوتے ہیں. جو لوگ بڑے ہیں ان کی غلطیاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. بالکل. لیکن ایک انسان جو ہے اس کی زندگی بینک سٹیٹمنٹ کی طرح سے ہے. مہینے کے آخر میں جب بینک سٹیٹمنٹ آتا ہے نا، آتی ہے بالکل، اس میں ہوتا ہے ڈیبٹ کریڈٹ. اتنے پیسے آئے اتنے خرچ ہو گئے، اتنے پیسے آئے اتنے خرچ ہو گئے. بالکل. لیکن آخر میں جس کو باٹم لائن کہتے ہیں نا، ہاں، چیک ان وہ اہم ہوتی ہے کہ جی آپ نفع میں ہیں یا خسارے میں ہیں. خسارے میں. بالکل. تو اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو حاصلات ہیں ان کا وزن زیادہ ہے یا آپ کی ناکامیوں کا. بالکل. اس سے پتہ چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت تھے. پاکستان کے سب سے ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سیاستدان جو رہے ہیں جی ان میں سب سے اوپر میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو تھے. بالکل بالکل. غلطیاں انہوں نے ضرور کی ہوں گی جی، لیکن ان کے حاصلات جو ہے، ان کی جو حاصلات ہیں، اچیومنٹس ہیں، جی وہ سب سے زیادہ ہیں. میں نے ایک مضمون لکھا تھا ان کے بارے میں نے لکھا تھا کہ ہی واز اے مین ان اے ہری. وہ بہت جلدی میں تھے.
انہوں نے بہت سارے کام جلدی میں کر لیے اور جلدی اس دنیا سے 51 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے. ہاں بالکل بالکل. آپ نے کافی کوئی 30 سال کی عمر میں وہ وفاقی وزیر بنے, کوئی 4-5 وزارتیں ان کے پاس تھیں. جی. اور پھر بھٹو صاحب کے ایوب خان سے اختلاف ہوئے, وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے 1965 کی جنگ کے بعد, اور 2 سال بعد 1967 میں اپنی جماعت بنائی, اور 4 سال بعد جو ہے وہ ملک کے صدر بھی بن گئے. زبردست. 1971 میں. مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے؟ میرا ان کے ساتھ بہت ایک دوستی کا تعلق ہے. وہ میرے علاقے سے ہیں, لیکن میری ان سے جان پہچان نہیں تھی. میری جان پہچان کرائی محترمہ بے نظیر بھٹو سے نے, ان سے میرے تعلقات زیادہ تھے. تو جب میں واشنگٹن میں تھا اور میڈم آتی تھیں امریکہ, تو انہوں نے میری ملاقات کرائی زرداری صاحب سے. جب زرداری صاحب جیل سے آزاد ہوئے, دبئی پھر نیو یارک میں تھے, تو انہوں نے میرا تعارف کرایا. اس کے بعد ہماری دوستی ہوئی. لیکن جتنا عرصہ میں امریکہ میں تھا, میری ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو زیادہ تر جو ہماری گفتگو ہوتی تھی وہ سیاست کے بارے میں نہیں ہوتی تھی. وہ ہوتی تھی, ایک تو وہاں پر سندھی بولنے والے بہت کم تھے, تو ان کو خوشی ہوتی تھی کہ میرے ساتھ سندھی میں ہم گفتگو کرتے تھے. دوسرا, ہماری زیادہ تر بات ہوتی تھی, ان کو پتا تھا کہ میرا شوق ہے میوزک کا, تو وہ ہر بار کہتے تھے کہ اچھی میوزک ساتھ لے کر آنا, تو میں میوزک لے کر جاتا تھا. یا شاعری پہ بات ہوتی, سندھی شاعری, کیونکہ بٹائی شیخ حیاض جو میرے پسندیدہ شاعر ہیں ماڈرن جو سندھی کے, تو زیادہ تر ہماری جو گفتگو تھی وہ سیاست کے بارے میں نہیں ہوتی تھی. زبردست. اس کا مطلب ماشاءاللہ آپ کا بہت خوبصورت اور بڑا بہت ہی خوبصورت آپ کا تعلق رہا ہے, انسانی تعلق ہے. ہاں جی بالکل. اچھا, اور یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ بتاتے چلیے کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میرے بھائی ہیں جی, میری بیوی ہے. صحیح. تو آپ کی ایک فرینڈ ہے ارشاد بٹی صاحب, انہوں نے تو شادیاں کر لیں, تو آپ کی ایک ہی شادی ہے کہ آپ نے بھی ایسا کچھ سوچا ہے؟ میں ایک وقت میں ایک ہی شادی کرنے پر یقین رکھتا ہوں. اچھا جی, صحیح. اور میری شادی جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. دس از سچ اے نائس تھنگ, دس از سو گڈ. اچھا, آپ کے مستقبل کے کیا منصوبے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ جس عہدے پر تھے آپ دوبارہ فیڈرل منسٹر, مطلب ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ بننا جا رہے ہیں انفارمیشن منسٹر؟ دیکھیں, میں نے کوشش کی ہے کہ زندگی میں مختلف طرح کے کام کروں, مختلف رولز. جیسے ایک جو پروفیشنل ایکٹر ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک ہی طرح کے رول بنے کرے, بالکل مختلف طرح کے رول کرے. جی. ورسٹیلٹی جس کو کہتے ہیں وہ اسی سے آتی ہے. تو میں کسی بھی امکان کو رول آؤٹ تو نہیں کرتا, لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ جو عہدہ میں نے سنبھالا ہے اس سے کوئی مختلف کام کروں. وہی کام جو ہے, یہ بالکل ایسے ہے کہ جی آپ یونیورسٹی کی گریجویشن کرنے کے بعد کہیں کہ جی میں دوبارہ پرائمری اسکول میں داخلہ لوں گا. بالکل, یہ ایگزامپل آپ نے ٹھیک دی ہے. اچھا, پاکستان کے کافی ایسے بڑے لیڈر ہیں جو کہ ایک دوسرے سے یا ڈفرینٹ جگہوں پہ حسد اور بغض رکھتے ہیں, اور جیسے اب نارملی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی سیاست اس طرح سے کلیئر نہیں رہی جیسے 70s میں تھی, جیسے 80s میں تھی, 90s میں تھی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو جو انوائرمنٹ ہے وہ جنریٹ کریں, وہ کریٹ کریں, اور انٹرنلی ایکسٹرنلی معاشرے کو پازیٹیو کریں, اور مطلب یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, معاشرہ بدلتا ہے تو معاشرے کے جو آداب اور اطوار ہیں وہ بھی بدلتے. بالکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 میں جو لوگوں کا مزاج تھا اور جو رکھ رکھاؤ تھا وہ آج بھی ہو. سوشل میڈیا کے دور میں جب صبح سے لے کر رات تک لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں بہت چیزیں, اور گالم گلوچ فوج اور لشکر رکھے ہوئے ہیں ہر جماعت کے, تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ تصور کرنا کہ جی ہر آدمی ایک دوسرے سے اچھی طرح سے بات کرے گا وہ بہت مشکل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کام مشکل ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے. جو اچھی طرح سے گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا
اختلاف کو دشمنی میں نہ بدلنا، ہاں جی یہ بہت یہ ہے مشکل کام، لیکن کرنا چاہیے، مشکل تو ہے یہ، پر لیکن کرنا چاہیے۔ یہ پازیٹیوٹی جنریٹ کرتا ہے بہت زیادہ۔ جی آپ کے نزدیک پچھلے ہونے والے الیکشنز پرامن تھے، شفاف تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں جو پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس پر تنازعات اٹھے ہیں۔ 2024 کا جو الیکشن تھا اس پر بھی اختلافات اور تنازعات ہیں، جو 2018 کا تھا اس پر بھی تھے، 2013 پہ بھی تھے۔ یہ جو تنازعات ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے اور تاریخ نے کرنا ہے۔ تو میں میری خواہش ہوگی کہ میں اس پر تبصرہ نہ کروں اور لوگ خود طے کریں کہ وہ اچھے تھے یا برے تھے۔ اگر برے تھے تو کوشش کریں کہ جو اگلے الیکشن ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ آپ کو وزارت کے لیے کسی بڑے آدمی کی سفارش پر مقرر کیا گیا، کیا یہ سچ ہے؟ اور وہ بڑا آدمی کون تھا؟ میں نے پہلی دفعہ یہ بات آپ سے سنی۔ میرے نزدیک ہر آدمی بڑا آدمی ہے۔ اللہ نے جس آدمی کو تخلیق کیا جی وہی بڑا آدمی ہے۔ بالکل۔ میں نے آپ کو شاید بتایا کہ 16 اور 17 اگست 2023 سے پہلے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کوئی رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب مجھے جو نگران وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے کال کیا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ کل آپ ہماری کابینہ میں حلف لیں بطور وزیر اطلاعات و نشریات۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو صبح بتاؤں گا۔ جی تو میں نے مشورہ کیا اپنی خاتون سے، جی اور پھر اگلی صبح میں نے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا، جی کچھ جاننے پہچاننے والوں سے مشورہ کیا، جی اور سب نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اس کو قبول کر لیں۔ تو میں نے پھر قبول کر لیا۔ ماشاء اللہ۔ سو اس کو بولتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، کہ اللہ جب چاہتا جس کو چاہتا عزت دیتا ہے۔ اور ماشاء اللہ یو آر فل آف ٹیلنٹس، ویری ڈائیورسفائڈ اینڈ ویری ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی، سو گاڈ چوز یو فار امیزنگ پروفیشن ان لائف۔ اچھا آپ کی شادی جو ہے وہ محبت پہ تھی یا ارینج تھی؟ دیکھیں جو اگر محبت نہ ہو تو تعلق زیادہ دیر چلتا نہیں ہے۔ جی اور جو پہلی محبت ہے اس کے بارے میں یہی کہوں گا بقول شاعر، آشیانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو، حادثہ تھا گزر گیا ہوگا کس کے جانے کی بات کرتے ہو۔ بہت خوب۔ سو آپ کا یہ جو ادب و اداب سے لگاؤ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور ناظرین ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے ہم پروگرام کر رہے ہیں ویسے ویسے مرتضیٰ سولنگی صاحب ماشاء اللہ اتنے ایکسیلنٹ، مطلب وہ کہتے ہیں نا ریڈرز آر لیڈرز، ایکچولی تو یہ پڑھنے کی بھی بہت شوقین ہے اور لکھنے کی بہت شوقین ہے۔ آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جو کتاب مجھے بہت پسند ہے جی وہ روس کے اندر ایک علاقہ ہے مسلمانوں کا جس کو داغستان کہتے ہیں۔ داغستان اوکے۔ وہاں کے ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا رسول حمزہ توف۔ جی ان کی ایک کتاب ہے میرا داغستان۔ میرا داغستان، ہاں یہ انگریزی میں بھی ہے مائے داغستان کے نام سے۔ یہ میری پسندیدہ ترین بک ہے۔ اور اس کے علاوہ اردو پوئٹس میں سے جو ہمارے اپنے پاکستانی پوئٹس ہو گئے، جو شعر اشعار لکھنے والے لوگ ہو گئے، جیسے کہ فیض احمد فیض ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہمارے پوئٹس ہیں، تو اس میں آپ کو کون سے پسند؟ ہمارے جو شاعر ہیں مرزا غالب تھے، اور اس کے علاوہ بھی مطلب کئی پوئٹس۔ ویسے تو مجھے تمام شاعری پسند ہے، جی لیکن فیض صاحب، فیض احمد فیض، احمد فراز، اور سندھی کے جو شاعر شیخ ایاز، جی ساحر لدھیانوی، بالکل وہ بہت ہی یہ میرے خوبصورت۔ بالکل۔ ساحر تو آپ کو میرے زیادہ پسندیدہ۔ رومانوی شاعری پسند کے ڈفرینٹ چیزوں پہ ہوتی ہے نا، اسپرچل ہوتی ہے، پھر مطلب ڈفرینٹ سیکٹرز پر ہوتی ہے، تو کس طرح کی شاعری زیادہ سننا یا پڑھنا پسند مجھے کرتے ہر ہیں؟ طرح کی شاعری پسند ہے،
کوئی اور خاص تمیز نہیں. پیٹریوٹک پاکستانیز والی بھی شاعری پسند ہے؟ ہر طرح کی. میں جیسے حبیب جالب نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں. جالب صاحب میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ایک ہیں. ہاں جی ہاں جی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے صحافتی کچھ ایئرز رہے، اس میں سب سے خوبصورت واقعہ اور خوبصورت وقت کون سا تھا، اور آپ نے اس کو کیسے انجوائے کیا؟ وہ کوئی واقعہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک واقعہ ہے جی 1992 کا. جی تو اس وقت آذربائیجان کے ڈپٹی وزیر اعظم آئے ہوئے تھے کراچی. میں کراچی میں رہتا تھا. جی جی. تو انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ جا کے ایئرپورٹ پہ اس کی رپورٹنگ کریں. تو میں وہاں گیا تو میں نے جو ڈپٹی وزیر اعظم سے ان کو بھی روسی میں ہلو ہائے کیا، کب دلا، تو وہ بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں باکو، اور ہمارے جو صدر ہیں ابوالفیض ایلچیبے، ان کا انٹرویو کریں. اوکے. تو میں نے اپنے ادارے کو بتایا، ایڈیٹر نے اجازت دی اور میں ان کے جہاز میں گیا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ جو ان کے پائلٹ تھے وہ کچھ شاید جو ان کی رشین ایئر فورس کے جو جہاز تھے پائلٹ تھے، تو انہوں نے جس طرح سے ٹیک آف کیا وہ بالکل 90 کی اینگل پہ ایسے جہاز جیسے گیا. تو مجھے تو تقریباً جو ہے نا وہ کلیجہ منہ کو آ گیا. لیکن میں وہاں گیا اور میں وہاں ان کو انٹرویو بھی کیا. اور اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، تو ایک سسٹم ہوتا تھا ٹیلیکس، اس سے میں نے وہ انٹرویو بھیجا. اچھا. لیکن مزہ یہ ہوا کہ جب میں پہنچا ایئرپورٹ پہ تو اس کے بعد ان کا تختہ الٹا گیا. تو اس کے بعد نیوز روم میں جو ہے وہ مشہور تھا کہ بھئی جس کا تختہ الٹانا ہو تو سولنگی صاحب کو بھیج دیں کہ وہ انٹرویو کر لیں. تو وہ چھیڑ بن گئی کہ جی ہاں بھائی کس کو ہٹانا ہے، سولنگی صاحب سے کہیں کہ ان کا انٹرویو کر کے آ جائے. اس کا مطلب آپ تو اپنے جو آپ کا کریئر کی سٹارٹنگ فیز تھا تبھی سے آپ ایک بڑے دبنگ طور پہ صحافت میں آپ نے انٹری لی، اور اپنا نام اور لوہا تو ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے منوایا. اچھا، بے نظیر بھی جیل میں رہیں اور اس کے علاوہ کئی سیاستدان بھی جیل میں رہے. تو ابھی حال ہی میں فیصلہ آیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا بھی مطلب ان کا بھی کچھ 14 سال اور 7 سال بالکل ان کا بھی کچھ ایسا فیصلہ آیا. تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جب پالیٹکس میں ایون جیسے نیو جنریشن ہے، اف دے وانٹیڈ ٹو جوائن پالیٹکس کو، تو آپ جب پالیٹیشین بنتے ہیں تو یہ کیا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے جیل میں جانا ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. محمد علی جناح کبھی جیل نہیں گئے. نائس ہسٹری. لیکن وی ہیو انہوں نے پاکستانی وی ہیو سچ نائس ہسٹری. ٹھیک ہے، کبھی جیل نہیں گئے. حالانکہ ان کے ساتھ جو دوسرے انڈیا کے جو لیڈرز تھے، گاندھی تھے، نہرو تھے، یہ سب جیل گئے. پر سیاستدانوں میں سے پاکستان میں سیاستدانوں میں سب سے سخت جیل کس نے کاٹی ہے آج تک، اگر آپ کے علم میں؟ میرے خیال میں سب سے سخت جیل تو بھٹو صاحب کی تھی، جس کو ابھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا جو ٹرائل ہوا وہ فیئر نہیں تھا، ان کو غلط سزا دی گئی. اوہو. تو ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، ملک کا وزیر خارجہ، جی پاکستان کو آئین دینے والا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یہاں پہ کوٹ لکھپت میں اور پنڈی کے جیل میں، جس طرح سے ان کو رکھا گیا، میرے خیال میں ان سے زیادہ سخت جیل کسی کی نہیں ہو سکتی. جی. اس کے بعد ویسے تو ہمارے بہت سارے لیڈرز، باچا خان جیل میں رہے ہیں. جی. محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے سکھر جیل میں 50-55 ڈگری سینٹی گریڈ میں سی کلاس میں رہی ہیں، کراچی میں رہی ہیں، بیمار تھیں. تو جیل تو بہت سارے ہمارے لیڈرز نے کاٹی ہے. مریم نواز نے کاٹی ہے بہت مشکل حالات میں. نواز شریف بیمار تھے، جیل میں رہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ جیل میں کون کتنا عرصہ کن حالت میں رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ صحیح جرم کی پاداش میں جیل گئے ہیں یا ناجائز طریقے سے آپ کو جیل ہوئی ہے. اور اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا،
لوگ کریں گے اور تاریخ کریں گے. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت چیزیں بتائیں اور آپ نے شیئر کیا کہ آپ کا خوبصورت جو رنگ ہے وہ بلو ہے، اور آپ نے اپنی فیوریٹ کتابوں کا بھی ذکر کیا، آپ نے فیوریٹ پھول بھی بتایا کہ چنبیلی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تھوڑی تھوڑی پولیٹیکل بھی کوسچنز ایڈ کیے تاکہ ہمارے میں نے بچنے کی کافی کوشش کی لیکن آپ نے پھنسا دیا مجھے. مرتضیٰ سولنگی صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کا بے نظیر کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور بہت پیارا تعلق تھا، اور آپ لوگوں نے بہت خوبصورت پولیٹیکل ایئرز کے ساتھ ساتھ صحافتی طور پہ بھی کام جاری رکھا اور اس میں ایک نام بنایا، اور آپ کی بڑی خوبصورت تصاویر بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. تو ان کا کوئی خوبصورت واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہاں، ایک دن ہم بیٹھے تھے واشنگٹن میں ایک ہوٹل میں. جی. تو لوگ آ رہے تھے ان سے ملنے کے لیے، ایک مل کے آ رہا ہے پھر دوسرا جا رہا ہے. جی. اور میں ان لوگوں کو جانتا تھا، جی. بہت سارے لوگ. جی. ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے محترمہ کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کی تھی. جی. ان کی کردار کشی کی، ان کے خلاف باتیں کی. کریکٹر اسیسینیشن. جی، بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے، خوش آمدی بھی تھے، وفادار بھی تھے، ہر طرح کے لوگ آ رہے تھے. تو میں نے ان سے بی بی سے جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے کہا ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ تو کہتی ہے واٹ ڈو یو مین؟ میں نے کہا آپ یہ کیسے کر لیتی ہیں؟ کیسے کیا آپ نے مینیج کیسے کیا؟ کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ کام کر لیتی ہیں. تو انگریزی میں انہوں نے جواب دیا کہ مرتضیٰ، if I get bogged down in who said what and did what against me, I would never ever be able to accomplish what I want to. کہ اگر میں اس بات میں پریشان ہو جاؤں اور اس بات میں میں پھنس جاؤں کہ کس بندے نے میرے خلاف کیا بات کی تھی اور کس وقت میرے خلاف کیا حرکت کی تھی، تو میں زندگی میں کبھی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتی. What a beautiful thought. تو میرے لیے یہ اہم نہیں ہے. میرے نزدیک وہ مقصد اہم ہے جس کے لیے میں نے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. میرے خیال میں یہ وہ بات ہے جو کبھی بھی میں بھول نہیں سکتا. اور this is such a big advice for all of young people. انہوں نے کہا the mission I have in front of me is much bigger than myself. Yes. جو مقصد ہے میرے سامنے وہ مجھ سے زیادہ بڑا ہے. اگر میں اس میں پھنس جاؤں کہ میرے خلاف کس نے کیا بات کی ہے تو میں وہ مقصد کبھی حاصل نہیں کر سکتی. یہ ہماری جو ینگ جنریشن اور جو ینگ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایڈوائز ہے، اگر وہ لینا چاہیں تو اٹس سچ اے بگ ایڈوائز. اچھا، آپ یہ بتاتے چلیں کہ جو آج کل ہماری جو جنزیز ہیں اور جو ینگ جنریشن ہے، یہ تمام لوگ ہیں، یہ صحافتی، تو ہم الفا جنریشن کی طرف جا رہے ہیں. بالکل الفا جنریشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کا کتابوں کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، ایون ان کو بہت سی چیزیں جو ان کے علم میں نہیں ہیں، تو یہ ٹوٹلی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اور اس طرح سے جیسے کہا جاتا ہے نالج از پاور، تو بہت سی چیزوں پہ، بہت سے سبجیکٹس پہ، بہت سے ڈسپلنس پہ ان کو عبور نہیں ہے، پر سارا ان کی جو توجہ ہے وہ یہ میمرز کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ سافٹ ویئر میں چیزوں میں. تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ ایک کامیاب ملک جو ہوتا ہے وہ ایک پڑھے لکھے عوام سے، لوگوں سے بنتا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، ٹیلنٹ از بیوٹیفل، ٹیلنٹڈ ہونا اور آج کل سوشل میڈیا کا استعمال ضروری ہے، پر اس کو کیا آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے، اچیو کیسے کرنا ہے؟ اسپیسیفکلی جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو اس ٹائم ماں باپ کے لاکھوں روپے خرچ کروا کے ڈگریز دے رہے ہیں، پر ان کی پھر بھی وہ جو ان کو ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر ایون پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں، جو دیکھیں آپ نے تو اپنی زندگی میں وہ چیزیں ایکسپوئر اور ایکسپیرینسز سے اور اس میں لرننگ ایکسپوئر سے آپ نے وہ سب کچھ سیکھا، تو یہ کتابوں سے بھی پڑھ کے بھی پھر بھی رجحان نہیں ہوتا. تو یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے یا کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ میں آپ کے توسط سے جو والدین ہیں، جی، جو ینگ پیرنٹس ہیں خاص طور پر، میں ان سے کہوں گا کہ ایک کتاب آئی ہے پروفیسر جانتھن ہائٹ کی، جی، دا اینکشس جنریشن. وہ جنریشن زی کے بارے میں ہے
کہ 2011 کے بعد جو سوشل میڈیا آیا ہے جی اس نے دنیا بھر میں نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو کس طرح سے ری پروگرام کیا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس کو ضرور پڑھیں. اور جو بنیادی بات ہے وہ اچھا انسان بننا ہے. یہ ذمہ داری والدین کی بھی ہے، اسکول کی بھی ہے، معاشرے کی بھی ہے. ہر ایک کو اپنا رول جو ہے اس میں ادا کرنا چاہیے. آج نہیں تو کل جو بچے کتابوں سے دور ہیں جی ان کو احساس ہوگا کہ کتابیں پڑھنا اور انسانوں سے سیکھنا کتنا اہم ہے. دیکھیے بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ انسانیت کا پہلو تو سب سے امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ چیز ہے. پر جو گلوبلی بھی دیکھنے میں آ رہا ہے معاشرہ بہت زیادہ بے راہ روی کا شکار ہے. چلیں خوراک میں تو جنک فوڈ اب کالجز اور یونیورسٹیز میں کھا ہی رہے ہیں بچے، پر اس کے علاوہ بھی دے آر ناٹ ان کنٹرولڈ فگرز. اپنے ان کے ماں باپ کے علم میں نہیں ہوتا، ان کے اپنے پیاروں کے علم میں نہیں ہوتا، کچھ گھر چھوڑ چکے ہیں. مطلب بہت زیادہ ڈرگس کا استعمال ہے، اور نہ صرف مطلب یہاں پہ پنجاب سائڈ پر بلکہ گلوبلی کچھ حصوں میں بہت زیادہ ہے. تو آپ ہماری جو گورنمنٹس ہے یا اینٹی نارکوٹکس فورس ہے یا ڈفرینٹ جو ہماری فورسز ادارے ہیں ان کو کیا آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ تو ہاؤ دے کین کنٹرول؟ آئدر وہ اپنا کوشش کرتے ہیں پر پھر بھی وہ بچوں کے لیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اور آپ اداروں کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اداروں کا جو کام ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے. سب سے جو پہلا کام ہے وہ گھر ہے. بالکل، والدین مدر از اے لیپ انسٹیٹیوشن. جی والدین ہیں، اسکول ہے، اور پھر محلہ ہے، پھر اسکول، یونیورسٹی، اس کے بعد آتے ہیں ادارے. جی ادارے اور جو پولیس اور دوسرے جو چیزیں ہیں وہ سب سے آخر میں آتی ہیں. ریگولیشن سب سے آخر میں آتی ہیں. اگر آپ گھر میں چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو پھر باقی چیزیں جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جائیں. جی جی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ہمیں اپنا بہت قیمتی وقت دیا اور بہت ہی خوبصورت سوالات کے بہت ہی خوبصورت جواب بھی دیے. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک بہت ہی زبردست انفارمیٹیو پروگرام تھا جس میں نہ صرف پاکستان کے پولیٹیشینز کا، سنگرز کا، اور ان کے پاس جیسے نالج ہے جو ان کے ماشاءاللہ تعلقات ہیں اور یہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ انسانیت ہی دنیا میں سب سے خوبصورت ہوتی ہے، اور جو لوگ ہیں ان کو کیسے یہ مینیج کرتے ہیں. ایون ہر لیول کے انسان کو، چاہے وہ پھر کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ کوئی منسٹر ہو، پھر چاہے وہ کوئی ایک لے مین ہو، ایک عام انسان ہو، یہ جانتے ہیں کہ گھر والوں کو، باہر جو لوگ ان سے رابطے میں ہیں ان سب کو کیسے مینیج کرنا ہے، سکسیزفلی کیسے ہینڈل اور ڈیل کرنا ہے. اور انہوں نے ہمیں اس کے علاوہ بھی بہت سی دلچسپ چیزیں بتائیں، بہت سی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ واقعات بھی شیئر کیے. امید ہے کہ آپ نے ہمارا شو بہت انجوائے کیا ہوگا. بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کے بہت خوبصورت وقت کا، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سو ناظرین ہم آپ سے ملاقات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. صبح کا ستارہ صرف الف ٹی وی پر.